السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والتابعین لهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم آج کی تاریخ اور آج کے دن، یہ جو رات ہے، اس سال کی آخری رات، قرآن مجید کی نورانی محفل میں شریک ہوئے، اور اس کے لیے ہم نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے، ورنہ کتنے ہی ایسے مسلمان بھائی اور بہن ہیں جو اس توفیق سے محروم ہوئے اور آج کی رات غیروں کی طرح سے منانے اور غیروں کی طرح سے اس رات کو گزارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، پچھلے درس میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ شروع کیا تھا، جس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ میں ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا ایک بندہ ہے فلاں جگہ پر جہاں دو دریا ملتے ہیں، وہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور انہیں جو علم عطا کیا گیا ہے اس میں سے کچھ حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان ساتھی، اپنے نوجوان خادم حضرت یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر نکل جاتے ہیں خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے، اور ان کے پاس جو کچھ خاص علم تھا ان میں سے کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ تو اسی کا بیان ہوا تھا پچھلے درس میں۔ یہاں پر آ کر ہم رکے تھے کہ جب یہ دونوں موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون سفر پر روانہ ہوئے اور اس جگہ کو پہنچے جہاں ملاقات ہونی تھی خضر علیہ السلام سے، جہاں دو دریا کا سنگم تھا، تو وہاں پر جو نشانی بتائی گئی تھی کہ تھیلی میں سے مچھلی نکل کر دریا میں کود جائے گی اور اپنا راستہ بنا لے گی، تو اس نشانی کو بھول گئے
मछली थैली में से कूदकर समंदर में अपना रास्ता बना लेती है, लेकिन आप दोनों इसे भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते जब थक जाते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादिम से खाना मांगते हैं कि खाना लाओ, भूख लगी है, थक गए हैं। खाने के तौर पर मछली थी। तो ये सुनकर यूशा बिन नून को याद आता है कि हम तो भूल ही गए थे, फना जगह जब हम रुके थे, पड़ाव डाले थे और टेक लगाकर हम सो गए थे, तो वहाँ मछली थैली में से निकलकर समुद्र में कूद गई थी और अपना रास्ता बना ली थी, तो हम वो जगह हम भूल गए। तो उसी का बयान आगे आ रहा है और उसके बाद क्या क्या होता है उसका बयान आज के दर्स में इंशाअल्लाह होगा। तो आयत नंबर 63 से आज का दर्स शुरू होगा। सूरह कहफ आयत नंबर 63। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अरअयत इज़ अवैना इलस सख़रति फ़इन्नी नसीतुल हूत वमा अंसानीहु इल्लश शैतानु अन अज़्कुरहु वत्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि अजबा। क़ाला, उन्होंने कहा, यानी यूशा बिन नून ने कहा, जो मूसा अलैहिस्सलाम के नौजवान साथी या खादिम थे, उन्होंने कहा। पिछली आयत में यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे खाना मांगा, तो उन्होंने कहा, यूशा बिन नून ने, अरअयत, क्या आपने देखा? ये इसका लफ्ज़ी माना होता है, अरअयत, क्या आपने देखा। मुराद इससे ये है कि क्या मैं आपको एक अजीब बात बताऊं। इज़ अवैना इलस सख़रा, जब हम दोनों ने टेक लगाया चट्टान से। इज़ अवैना इलस सख़रा, जब हम लोगों ने पनाह ली चट्टान के पास। मुराद इससे यह है कि जब हम रास्ते में फलां जगह रुके थे और चट्टान से टेक लगाकर सोए थे, आराम किए थे। तो इज़ अवैना इलस सख़रा, सख़रा मीन्स चट्टान, बड़ा सा पत्थर जो होता है उसको सख़रा बोलते हैं। फ़इन्नी नसीतुल हूत, तो मैं वहाँ पर मछली को भूल गया। फ़इन्नी, तो मैं, नसी, तो भूल गया, अलहूत, मछली को। वहाँ पर मैं मछली को भूल गया, या मछली की बात बतानी आपको भूल गया। जो वहाँ पे माजरा घटा, जो वाक़या वहाँ पर रूनुमा हुआ, मछली के थैली में से निकलकर समंदर में कूद जाने का, तो ये वाक़या बताना मैं आपको भूल गया। मैंने देखा ये वाक़या रूनुमा होते हुए, लेकिन मैं भूल गया। तो फ़इन्नी नसीतुल हूत, तो मैं मछली को भूल गया, या मछली का जो ये वाक़या पेश आया मैं भूल गया आपको बताना। वमा अंसानी हो इल्ला शैतान, और इस बात को दरअसल शैतान ने मुझे भुला दिया। वमा अंसानी हो, और नहीं भुलाया मुझको इस वाक़ये को मगर शैतान ने। इल्ला शैतान, मगर शैतान ने। अंसा युनसी, भुला देना, नसिया यंसा, भूल जाना, उसी से नसी, तो मैं भूल गया। और यहाँ पे अंसा युनसी, भुला देना, मुझे भुला दिया इस बात को। किसने? शैतान ने। शैतान ने मुझे इस वाक़ये को भुला दिया। वमा अंसानी हो इल्ला शैतानो अन अज़्कुरह, क्या भुला दिया? कि इस वाक़ये के बारे में आपको बताऊं। अन अज़्कुरह, कि मैं ज़िक्र करूं उसका, मैं तज़किरा करूं, मैं बयान करूं मछली के वाक़ये का,
شیطان نے مجھے بھلا دیا، میں آپ کو کہہ نہ سکا، میں بھلا دیا گیا شیطان کی طرف سے۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اور اس نے بنا لیا اپنا راستہ، وَاتَّخَذَ اور اس نے بنا لیا یعنی مچھلی نے، سبیلہ اپنا راستہ، فی البحر سمندر میں، عجبا عجیب طریقے سے، عجیب انداز میں مچھلی نے اپنا راستہ سمندر میں بنا لیا۔ عجیب کیوں کہا؟ اس لیے کہ مفسرین کے کہنے کے مطابق مچھلی جو تھی وہ زندہ نہیں تھی، بنی بنائی مچھلی تھی، پکی پکائی مچھلی تھی کھانے کے لیے۔ تو یہ ایک معجزہ ہی ہے کہ مچھلی زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کر سمندر میں کود گئی، اور سمندر میں جو اس کی گزرگاہ تھی، اس کا جو راستہ بنا وہ سرنگ کی طرح سے بن گیا۔ سمندر میں جہاں جہاں وہ گئی چلتی رہی وہاں سرنگ بنتا چلا گیا۔ تو یہ بڑا عجیب واقعہ تھا، معجزہ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، تو اس لیے کہا کہ عجیب واقعہ رونما ہوا، عجیب طریقے سے مچھلی سمندر میں اپنا راستہ بنا کر چلی گئی۔ تو یہ ہے آیت نمبر 63 کے الفاظ کے معانی۔ ترجمہ کیا ہوا کہ خادم نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا، میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ جب ہم دونوں چٹان پر ٹیک لگائے آرام کر رہے تھے، یا چٹان سے ٹیک لگا کے سوئے ہوئے تھے، تو وہیں میں مچھلی کی بات بتانا بھول گیا تھا، اور صرف شیطان نے مجھے یہ بھلا دیا۔ دراصل شیطان نے مجھے یہ بات بھلا دی کہ اس کا ماجرا میں آپ سے بیان کروں۔ مچھلی تو عجیب انداز میں، انوکھے طور پر سمندر میں اپنا راستہ بنا کر چلی گئی تھی۔ یہ آیت نمبر 63 کا ترجمہ ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ ایک لمبی مسافت، ایک لمبی دوری طے کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو جب تھکاوٹ محسوس ہوئی اور بھوک لگی تو کھانے کے لیے اپنے خادم سے مانگا، مچھلی طلب کی۔ تو خادم یوشع بن نون نے کہا کہ میں تو مچھلی کی بات آپ کو بتانا بھول ہی گیا، ہمیں اس چٹان کے پاس لوٹ جانا چاہیے جہاں ہم رکے تھے۔ وہ مچھلی تو زندہ ہو کر تعجب خیز انداز میں سمندر میں چلی گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں اسی جگہ پہنچنا ہے جہاں مچھلی غائب ہوئی تھی۔ آگے آیت نمبر 64 میں اس کا بیان آ رہا ہے کہ قال ذالک ما كنا نبغ، قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش، اسی جگہ ہمیں پہنچنا تھا جہاں مچھلی غائب ہوئی تھی۔ اللہ کا وہ بندہ جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں، جس کی ملاقات کے لیے ہم نے سفر کیا ہے، وہیں ملے گا۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ قال کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذالک وہی ہے، ما جو، کننا نبغے ہم تلاش رہے تھے، جو ہم چاہ رہے تھے، جو جگہ ہم چاہ رہے تھے وہ وہی جگہ ہے جہاں مچھلی کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا۔ قال ذالک ما کننا نبغی، بغا یا بغا مطلب چاہنا، طلب کرنا، تلاشنا۔ جس جگہ کی ہمیں تلاش تھی، جس جگہ ہمیں جانا تھا، جو ہم چاہ رہے تھے، تو وہی جگہ ہے جہاں مچھلی کود کر سمندر میں چلی گئی۔ فرتدا تو وہ دونوں، فرتدا وہ دونوں واپس ہوئے، فرتدا وہ دونوں لوٹ گئے، واپس ہوئے۔ رد یردو کا مطلب ہوتا ہے واپس کرنا، رد السلام اسی سے ہے، کوئی سلام کرے تو رد السلام، سلام کا جواب دینا، یعنی واپس سلام کا جواب دینا۔ فرتدا وہ دونوں لوٹ گئے واپس، فرتدا تثنیہ کا صیغہ ہے۔ علی آثارہما اپنے قدموں کے نشان پر،
अला आसारिहिमा अपने निशाने कदम पर, वो पीछे लौट गए दोनों। फरतद्द अला आसारिहिमा कससा, कससा यानी पीछे, अला आसारिहिमा अपने आसार कदम पर, आसार असरात निशानात, और कससा पीछे। तो क़ाल ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी फरतद्द अला आसारिहिमा कससा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि यही तो हम चाहते थे, वही तो हमारा मतलूबा मकाम था, उसी की तो हमें तलाश थी। चुनांचे वो दोनों अपने नक्शे कदम का पीछा करते हुए वापस हो गए, कदमों का निशान ढूंढते हुए वापस हो गए, यानी जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते वापस हो गए, और अपने निशानों को देखते हुए तलाश करते हुए वापस हो गए। मतलूबा जगह पर पहुंचने के लिए कदम ब कदम उसी रास्ते से वापस हुए जिस रास्ते से गए थे, उसी का बयान है। जो कससा इसमें आया है उसका माना होता है पीछे लगना, पीछे पीछे चलना, यानी निशानात कदम को देखते हुए उनके पीछे पीछे दोनों चलते हुए वापस आए, उसी का बयान है। क़ाल ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी फरतद्द अला आसारिहिमा कससा। आयत नंबर 63 में भुलाने की निस्बत शैतान की तरफ की गई है, हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत से ये हुआ, और हर चीज़ अल्लाह की मशीयत से होती है, लेकिन भूलना भुलाना ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए अदबन और एहतरामन अल्लाह की तरफ निस्बत नहीं की बल्कि शैतान की तरफ निस्बत की, इसलिए कि ये एक किस्म का शर है, और शैतान ही गोया के इंसान को बहका देता है, फुसला देता है, बहला देता है, और इंसान अपने मकसद से गाफिल हो जाता है, वरना हकीकत में तो क़ज़ा व क़दर अल्लाह की तरफ से है। आयत नंबर 65 फवजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। फवजदा तो उन दोनों ने पाया, वजदा तस्निया का सिगा है, जैसे फरतद्दा था इर्तद्दा, उसी तरह से फवजदा में वजदा ये तस्निया का सिगा है, वजदा उसने पाया, वजदा उन दोनों ने पाया, और वजदू जब दो से ज़्यादा होते हैं तो उन्होंने पाया। फवजदा तो उन दोनों ने पाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने और यूशा बिन नून ने, उनकी तरफ इशारा है। फवजदा उन दोनों ने पा लिया, अब्दन एक बंदे को, अब्द बंदा को कहते हैं, मिन इबादिना हमारे बंदों में से एक बंदे को, अब्द की जमा इबाद, इबादिना हमारे बंदे, अब्दम मिन इबादिना हमारे बंदों में से एक बंदे को उन्होंने पाया। आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, आतैनाहु जिसको हमने दे रखा था, आतैनाहु आता यूती देना, आतैनाहु आतैना हमने दे रखा था, हु उसको, उस बंदे को, रहमतन रहमत दे रखा था, रहमत दे रखा था, मिन इंदिना अपने पास से, इंदा यानी पास, इंदिना हमारे पास, रहमतन मिन इंदिना हमने हमारे पास से, अपने पास से उस बंदे को रहमत दे रखा था, रहमत से नवाज रखा था। वअल्लमनाहु और उन्हें इल्म दे रखा था, सिखा रखा था। अल्लमना, अल्लमा युअल्लिमु तालीम का मतलब होता है सिखाना, इल्म से नवाजना। तअल्लमा यतअल्लमु का मतलब होता है सीखना, इल्म हासिल करना, तअल्लमा यतअल्लमु, और अल्लमा युअल्लिमु इल्म सिखाना। तो अल्लमना हमने सिखा रखा था, हमने नवाज रखा था इल्म से, हु उनको, उसको, उस बंदे को, मिन लदुन्ना अपने पास से, मिन लदुन्ना मिन इंदिना जैसे इंदना का माना होता है वही लदुन्ना का माना होता है, लदुन्ना अपने पास से, इल्मा एक ख़ास इल्म, एक ख़ास इल्म हमने उसको अपने पास से नवाज रखा था। तो ये आयत नंबर 65 के अल्फाज के मानी हुए। तर्जमा ये है कि तो उन दोनों ने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने पास से रहमत अता की थी और जिसे हमने अपने पास से इल्म अता किया था। इस बंदे से मुराद कौन है जिनसे इन दोनों की मुलाकात हुई, मूसा अलैहिस्सलाम की और यूशा बिन नून की? कुरान मजीद में नाम नहीं बताया गया है, लेकिन
حدیثوں میں نام کی وضاحت آئی ہے کہ اس بندے سے مراد خضر ہیں، صحیح احادیث میں اس کی صراحت آئی ہے۔ خضر کیوں کہتے تھے، خضر ان کا نام کیوں پڑا، کیسے پڑا، اس بارے میں مفسرین کہتے ہیں حدیثوں کی بنیاد پر کہ خضر کا معنی ہوتا ہے سرسبز اور شاداب، ہرا بھرا، یہ خضر کا معنی ہوتا ہے۔ اخضر سے ہے، اخضر عربی میں کہتے ہیں گرین کو، ہرا کو، تو اسی اخضر سے ہے خضر، ہرا کے معنی میں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ خضر علیہ السلام سفید زمین پر بیٹھے تو وہ حصہ جہاں بیٹھے تھے، زمین کا وہ حصہ ان کے نیچے سے سرسبز ہو کر لہلہا اٹھا۔ وہ حصہ زمین کا جہاں بیٹھے تھے وہ کیا ہو گیا، ہرا ہو گیا، اور وہ حصہ لہلہا اٹھا، ہریالی آ گئی اس کے اوپر، اس وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا۔ صحیح بخاری میں اس طرح کی بات آئی ہے، گویا کہ خضر ان کا نام کیوں پڑا، وہ جہاں بیٹھتے تھے زمین پر وہ زمین ہری بھری ہو جاتی تھی، تو اس لیے ان کا نام پڑا خضر۔ تو بہرحال جس بندے سے ملاقات ہوئی یا جس بندے سے ملاقات کے لیے گئے تھے ان کا نام کیا تھا، خضر۔ یہاں پر جو کہا کہ ہم نے اس بندے کو اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، اس رحمت سے مراد کیا ہے، کون سی رحمت عطا کی تھی؟ اس سے مراد وہ خصوصی انعامات ہیں اور وہ خصوصی فضل و کرم ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو نوازا تھا اور انہیں اپنا خاص بندہ، مقرب بندہ، ولی بنا رکھا تھا۔ اور بعض نے، اہل علم نے رحمت سے مراد یہاں پر بعض غیبی امور کا علم قرار دیا ہے، تکوینی امور، غیبی امور کا علم جو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے دے رکھا تھا خضر علیہ السلام کو، وہ مراد ہے رحمت سے۔ ہم نے اس بندے کو خاص رحمت عطا کی تھی، یعنی بعض غیبی باتوں کا علم ہم نے ان کو دے رکھا تھا، تکوینی امور سے متعلق، واقعات سے متعلق، آئندہ اور مستقبل کے واقعات سے متعلق، اور اس کے اندر کیا حکمت ہے، یہ خصوصی علم ہم نے دے رکھا تھا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ رحمت سے یہ مراد ہے، یہ وہ علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھا، خاص علم تھا جو دے رکھا تھا اللہ نے خضر علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے، ان کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ علم نہیں دے رکھا تھا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے، کہ ہم نے اس بندے کو نبوت سے سرفراز کر رکھا تھا، یعنی اس بندے کو بھی ہم نے نبی بنایا ہوا تھا، وہ بھی نبی تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بہت سارے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے جو یہاں پر فرمایا کہ ہم نے اس بندے کو رحمت دے رکھی تھی، اس سے مراد ہے نبوت دے رکھی تھی۔ چنانچہ اس بارے میں اختلاف ہے اہل علم کے یہاں کہ خضر علیہ السلام نبی تھے یا صرف ولی تھے۔ نبی کا درجہ ولی سے اونچا ہوتا ہے، تو صرف ولی تھے یا اس سے اونچے درجے کے مالک تھے، یعنی نبی بھی تھے، اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، وہ اللہ کے ولی تھے، اور بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، وہ اللہ کے نبی تھے، صرف ولی ہی نہیں تھے بلکہ نبی بھی تھے۔ اور یہی بات زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ وہ اس طرح سے کہ یہاں پر اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا کر رکھی تھی اور ہم نے خاص علم دے رکھا تھا، علم لدنی، خصوصی علم دے رکھا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اپنے پاس سے خاص علم دے رکھا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ علم سے مراد وحی کا علم ہے، نبوت کا علم ہے۔ پھر جو واقعات آگے آئیں گے جس میں آپ جانیں گے کہ کشتی میں سوراخ کر دیا تھا اور ایک بچے کا قتل کر دیا تھا انہوں نے، اور پھر جو ہے ایک دیوار ٹھیک کر دی تھی اور اس کی حکمت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھی تو انہوں نے ٹوکا تھا۔ تو
ان سب واقعات کے ہونے کے بعد آگے آئے گا خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ ما فعلتہ عن امری، سورہ کہف کی آیت نمبر 82 میں ہے کہ میں نے یہ سب جو کیا جس پر آپ نے ٹوکا، موسیٰ علیہ السلام کو کہا خضر علیہ السلام نے، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، ما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، مطلب اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ اور اللہ کے حکم سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی تو میں نے ایسا کیا، اللہ کے کہنے پر ہم نے ایسا کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا یہ جو حکم الہی ہے یہ ایک بندے کو کیسے آتا ہے؟ وحی کے ذریعے سے آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خضر علیہ السلام نبی تھے اور ان پر وحی نازل ہوئی تھی، تبھی یہ سب کام کیا تھا۔ پھر یہ کہ آپ دیکھیں بچے کا قتل کرنا، جیسا کہ آگے آئے گا، اور بے گناہ لوگوں کی کشتی میں سوراخ کر دینا، یہ کیسے ایک کوئی بھی بندہ یوں ہی کر سکتا ہے؟ ضرور یہ استثنائی حکم ہے، اللہ کی طرف سے خاص حکم آیا ہوگا تبھی انہوں نے ایسا کیا، ورنہ ایسا کیوں کرتے وہ اللہ کے ولی نیک بندے؟ ایسا کام جو بظاہر خلاف شریعت کا کام ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص حکم آیا وحی کے ذریعے سے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کیا تھے؟ نبی تھے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، تو غیر نبی غیر رسول کے پاس کیسے جائیں گے موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے کے لیے؟ اور اللہ تعالیٰ ان کو کیوں کہے گا ایسے شخص سے پاس جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے جو کہ نبی نہیں ہے؟ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے۔ تو محققین نے اسی بات کو راجح قرار دیا ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے، بعض نے کہا ولی اور بعض نے کہا کہ نبی، اور یہ زیادہ راجح ہے کہ وہ نبی تھے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات معلوم ہونے کی یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں یا ابھی بھی باحیات ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، یا خضر علیہ السلام کو موت آ چکی ہے؟ اس بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اور خضر علیہ السلام باحیات نہیں ہیں، موت واقع ہو چکی ہے خضر علیہ السلام کو۔ اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر وہ باحیات ہوتے تو آتے اور ایمان لاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے یہ جو واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اگر ہم مان لیتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی زندہ تھے، باحیات تھے، تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایمان لانا چاہیے تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو سب کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، آپ آخری نبی اور رسول تھے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنے کہ رسول بن کر آئے ہیں ان پر ایمان لانا واجب تھا۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک خضر علیہ السلام باحیات ہوتے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ایمان لاتے۔ دوسری دلیل آپ خضر علیہ السلام کے وفات پا جانے کی یہ ہے کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہم نے ہمیشگی نہیں دی ہے، کیا اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا وہ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا کہ آپ سے پہلے جو بھی آئے موت کا مزہ انہیں چکھنا پڑا، آپ کو بھی موت آئے گی، آپ بھی وفات پائیں گے، تو کیا آپ اگر وفات پا گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے؟ نہیں، ان کو بھی وفات پانی ہے، ہر ایک کو موت آئے گی۔ یہ بیان ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 34 میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ سے پہلے جو بھی انسان آیا موت آ گئی۔ تو خضر علیہ السلام آپ سے پہلے آئے تھے تو ظاہر سی بات ہے خضر علیہ السلام کو بھی موت آ گئی۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے ہم نے کسی کے لیے ہمیشہ دنیا میں رہنے والا نہیں بنایا ہے۔ تو خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ابھی بھی باحیات ہیں، قیامت تک باحیات ہوں گے، یہ درست بات نہیں ہے، اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے
اس کے بعد والی آیت میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ انبیاء کی میں یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ تو خضر علیہ السلام بھی ایک نفس تھے، لہٰذا ان کو بھی موت آئی، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ سب سے بہترین دلیل اس بات کی کہ خضر علیہ السلام ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے دنیا میں، اور ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ ہے، اور ان کو وفات ہو چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رأیتکم لیلتکم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، کہ اس رات کو یاد کر لو، اس لیے کہ زمین پر آج جتنے بھی انسان زندہ ہیں ان میں سے کوئی بھی 100 سال کے بعد باقی نہیں رہے گا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ آج جو شخص بھی اس روئے زمین پر زندہ ہے 100 سال کے بعد وہ باقی نہیں رہے گا۔ خضر علیہ السلام کی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ زمین پر ہوئی تھی۔ تو اگر خضر علیہ السلام مان بھی لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک باحیات تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بیان کرنے کے 100 سال کے اندر ان کی موت ہو جانی چاہیے تھی، اس لیے کہ صاف حدیث ہے۔ رہا عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھایا ہوا، زمین پر نہیں ہے، لہٰذا ان کے اوپر یہ حدیث صادق نہیں آئے گی کہ وہ آسمان پر زندہ ہیں، دوبارہ آئیں گے، وہ مستثنیٰ ہے اس سے۔ لیکن خضر علیہ السلام پر یہ حدیث صادق آتی ہے۔ مسلم شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِن نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ تَأْتِي عَلَيْهَا 100 سَنَةٍ، کہ اللہ کی قسم زمین پر آج جتنے بھی جاندار ہیں ان پر 100 سال گزر نہیں سکتا۔ تو ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام باحیات نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بیان کرنا اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ آج بھی بہت سارے مسلمانوں کو یہی غلط فہمی ہے کہ خضر علیہ السلام باحیات ہیں، اور صرف باحیات ہی نہیں ہیں بلکہ راستے میں لوگ بھٹک جاتے ہیں تو وہ رہنمائی کرتے ہیں، خاص طور سے سمندری راستوں میں، ساحل سمندر کے راستے میں۔ تو یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام باحیات نہیں ہیں۔ تو دو بات ہمیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ خضر علیہ السلام نبی تھے صحیح قول کے مطابق، دوسرے یہ کہ خضر علیہ السلام باحیات نہیں ہیں، ان کو بھی موت آ چکی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ انا اول الناس من ابن مریم، انا اول الناس بابن مریم ولیس بینی وبینہ نبی، کہ میں ابن مریم سے میرا زیادہ اچھا رشتہ ہے۔ میں ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں کہ میں ان سے زیادہ قریب ہوں، اور میرے درمیان اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں، میرے درمیان اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ اگر ہم خضر علیہ السلام کو زندہ مان لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ زندہ تھے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہہ رہے ہیں کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے؟ تو جب وہ نبی تھے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اپنے زمانے میں وفات پا چکے، وہ موجود نہیں تھے۔ تو بہرحال یہ سب دلیلیں اس بات کی ہیں کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے، اور یہ کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ یہ جو آیت نمبر 65 اس کی تفسیر ابھی چل رہی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان سے ملنے گئے اور ان سے ملاقات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا خضر علیہ السلام سے کہ میں آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مقصد بیان کیا کہ میرا آنے کا مقصد آپ کے پاس آپ سے علم حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص علم سے نوازا ہے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں کہ اللہ نے آپ کو جو تورات جیسی آسمانی کتاب دی ہے، اور آپ اس کے رسول ہیں، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، کیا یہ آپ کے پاس کافی نہیں ہے؟ یہ علم کافی ہے آپ کے لیے، آپ رسول ہیں، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ نے آپ کو تورات سے نوازا ہے، تو یہ کافی ہے آپ کے لیے، آپ کو کون سا علم چاہیے؟ یہ جواب دیا خضر علیہ السلام نے۔ آگے کہا کہ میرے پاس جو علم ہے اس کا حاصل کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس جو علم ہے اس کا حاصل کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے،
اور آپ کے پاس جو علم ہے اس کا حاصل کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم عطا کیا اور آپ کو وہ علم عطا کیا۔ پھر ایک چڑیا نے سمندر میں چونچ مارا، یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں ایک چڑیا نے، ایک پرندہ نے سمندر میں چونچ مارا، دریا میں چونچ مارا، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی قسم، میرا اور آپ کا علم، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا اور آپ کا علم اللہ کی قسم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے اس چڑیا نے سمندر میں چونچ ماری ہے۔ سمندر کے مقابلے میں، سمندر کا اتنا زیادہ جو پانی ہے اس کے مقابلے میں کتنا سا پانی چڑیا کے چونچ میں گیا، اتنا ہی علم میرے اور آپ کے پاس ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری میں موجود ہے یہ حدیث۔ یہاں ایک بات اور جان لینا ضروری ہے کہ خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ تکوینی علم تھا، تکوینی امور کا علم تھا، بعض غیبی باتوں کا علم تھا، مخصوص علم تھا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطیہ تھا، ہدیہ تھا، تحفہ تھا، جو اللہ رب العالمین نے خضر علیہ السلام کو نواز رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا، جیسا کہ آیت نمبر 65 میں اس کی صراحت کی گئی ہے۔ اس لیے بعض گمراہ لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ کے انبیاء کے علاوہ بعض دوسرے بندوں کو علم لدنی حاصل ہوتا ہے، باطن کا علم حاصل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جو کہ بغیر استاذ یا کتاب کے حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ الہام کرتا ہے یا کشف ہوتا ہے اور ڈائریکٹ حاصل ہو جاتا ہے، فیض بندہ پا لیتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبیوں کے علاوہ بھی کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو باطنی علم اور غیبی علم حاصل ہوتا ہے، بغیر کسی کتاب سے یا بغیر کسی استاد سے علم حاصل کیے بغیر۔ اور یہ جو علم ہوتا ہے وہ جو ہمارا دین اور شریعت کا علم ہے اس سے مختلف ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات ہمارے دین اور شریعت کا جو علم ہے اس کے معارض اور اس کے مخالف علم ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کا عقیدہ بعض بندوں کے بارے میں رکھنا یہ گمراہ کن عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کا عقیدہ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو شریعت سے آزادی حاصل ہو جائے، یہ بہانہ ہوتا ہے ان کا۔ خضر علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا اس سے دلیل وہ لوگ پکڑتے ہیں کہ دیکھو خضر علیہ السلام کو اللہ نے وہ علم دیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھا، اور خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ واقعات انجام دیے، جیسا کہ آگے آئے گا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو دین کا علم تھا، شریعت تھی، اس کے خلاف تھا یہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ظاہر کا علم کچھ اور ہوتا ہے، ظاہری شریعت کا علم، اور ایک باطنی طریقت کا علم ہوتا ہے، وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ کے خاص بندوں کو یہ علم حاصل ہوتا ہے، لہٰذا وہ شریعت کے پابند نہیں ہوتے ہیں، شریعت سے آزاد ہوتے ہیں۔ اس سے دلیل پکڑتے ہیں خضر علیہ السلام کے اس واقعے سے۔ تو اس واقعے سے، خضر علیہ السلام کے واقعے سے ان کا دلیل پکڑنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خضر علیہ السلام کو غیبی علم حاصل تھا۔ یہ بات ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ ہم نے ان کو خاص رحمت عطا کی تھی اور خاص علم عطا کیا تھا، اس لیے ہم خضر علیہ السلام کے بارے میں اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کو علم حاصل تھا، خود اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ لیکن خضر علیہ السلام کے بارے کے علاوہ دوسرے بندوں کے بارے میں، دوسرے لوگوں کے بارے میں جو کہ اللہ کے انبیاء میں سے نہیں ہیں، رسولوں میں سے نہیں، ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ ان کو علم لدن دیا گیا ہے، خاص علم دیا گیا ہے، تکوینی امور کا علم دیا گیا ہے؟ کیسے ہم مان لیں؟ کس نے کہا ہے؟ کیا اللہ نے کہا ہے؟ کیا قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے؟ کیا وحی نازل ہوتی ہے؟ کیا وہ نبی اور رسول ہے؟ دوسروں کے بارے میں ہم نہیں مانیں گے، دلیل ہونی چاہیے نا۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے، دوسروں کے بارے میں ہم کیسے مان سکتے ہیں؟
اگر یہ بات عام کر دی جائے، مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو یہ دیتا ہے گرچہ وہ نبیوں اور رسولوں میں سے نہ ہو، تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ لوگ مذاق بنا لیں گے، کھلواڑ کرنے لگیں گے، ہر شعبدہ قسم کا آدمی آئے گا اور اس طرح کا دعویٰ کرتا پھرے گا، اور دین اور شریعت ایک مذاق بن کے رہ جائے گی۔ وہ کہے گا کہ یہ تو ظاہری دین اور شریعت کا علم ہے، لیکن ہمارے پاس خاص علم ہے، یہ شریعت ہے، وہ طریقت ہے، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے شریعت جو ہے بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ لہٰذا کسی بندے کو خواہ وہ کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، اجازت نہیں ہے کہ ظاہری شریعت کے حکم کی وہ خلاف ورزی کرے۔ اس کو حلال نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ شریعت سے آزاد ہو جائے۔ شریعت کی پابندی سے کوئی آزاد نہیں ہو سکتا، خواہ وہ اللہ کا کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا بعض جاہل قسم کے اور غالی قسم کے صوفی حضرات جو یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے، اور یہ کہ بہت ساری چیزیں جو شریعت میں حرام ہوتی ہیں طریقت میں حلال ہو جاتی ہیں خاص بندوں کے لیے، تو اس طرح کی بات یہ تو کفر ہے، یہ زندقہ ہے، یہ الحاد ہے، جیسا کہ کہا کہ دین اور شریعت کا انکار کرنا ہے۔ اگر ایسا ہوتا کسی کے لیے شریعت سے آزاد ہونا جائز ہوتا، حلال ہوتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ولی اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ آخری دم تک نماز پڑھتے رہے اور شریعت کے پابند رہے، کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس علم طریقت ہے شریعت کے علاوہ، علم شریعت کے علاوہ، اور میرے لیے جائز ہے یہ ایسا کرنا ویسا کرنا، شریعت کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کا دعویٰ کرنا یہ بالکل غلط ہے، اور یہ کفریہ عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے، اور خضر علیہ السلام کے اس واقعے سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا جیسا کہ وہ لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور اہم بات معلوم ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے خضر علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کو رحمت عطا کی تھی اور علم عطا کیا تھا۔ اس سے بعض مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین اسے رحمت سے نوازے اور علم سے نوازے۔ علم، اللہ کی معرفت، خالق کے بارے میں علم، اللہ کے بارے میں علم، اللہ کے دین کے بارے میں علم، اس سے نوازے، اور رحمت یعنی مہربانی، اللہ کے بندوں کے ساتھ مہربانی۔ تو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے کا ملکہ پیدا ہو جائے۔ اگر یہ دونوں چیز انسان کو حاصل ہو جائے تو اس کی سعادت کے لیے یہی کافی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو رحمت سے نوازا تھا اور علم سے نوازا تھا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت جتنی زیادہ حاصل ہوتی ہے، جو اللہ کے دین کا جتنا بڑا عالم ہوتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر اتنا ہی زیادہ مہربان ہوتا ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اتنا ہی زیادہ مہربانی کا اور آسانی کا برتاؤ کرتا ہے۔ ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی اور اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو علم حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے، سنتا ہے اور غور کرتا ہے اور بہت سارے اسباب اختیار کرتا ہے، یہ سب فقط اسباب ہیں، وسائل ہیں، ذرائع ہیں، ورنہ حقیقت میں علم دینے والا اور علم سے نوازنے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان اسباب اختیار کرے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ وہ اسے علم نافع عطا کرے۔ تو یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ آیت نمبر 65 کی تفسیر میں بہت لمبی بات ہو گئی، اور سورہ کہف واقعی بہت ہی عظیم سورہ ہے، اور اس سورہ سے سینکڑوں مسائل اور فائدے علماء کرام نے مستنبط کیے ہیں۔ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں سعودی عرب میں، علامہ عبد الرحمن السعدی، جن کی تفسیر ہے، بہت ہی مقبول تفسیر ہے، یہاں اہل علم کے پاس بھی اور عوام الناس کے پاس بھی، تفسیر الکریم الرحمن المنان کر کے ہے۔ تو
انہوں نے سورہ کہف سے سینکڑوں مسائل اور علمی فوائد مستنبط کیے ہیں، تو اس وجہ سے ہماری بات یہاں گفتگو لمبی ہو گئی۔ بہرحال آیت نمبر 66 میں ہے، اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس واقعہ کو نقل کرتے ہوئے کہ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔ قال له موسیٰ، ان سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کس سے؟ خضر علیہ السلام سے۔ قال کہا، لہو ان سے، خضر علیہ السلام سے، موسیٰ نے کیا کہا؟ هل اتبعك، کیا میں آپ کے ساتھ چلوں؟ هل اتبعك، کیا میں آپ کی پیروی کروں، آپ کے پیچھے پیچھے چلوں، آپ کے ساتھ چلوں، آپ کے ساتھ بولوں؟ اتبع یتبع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا، پیروی کرنا۔ هل اتبعك، کیا میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کے ساتھ چلوں؟ علی ان تعلمنی، تاکہ آپ مجھے سکھائیں، علی ان تعلمنی، تاکہ آپ مجھے سکھائیں۔ آپ علم یعلم اس سے پہلے آیا، سکھانے کے معنی میں ہوتا ہے علی ان تعلمنی، تاکہ آپ مجھے سکھائیں، مما علمت رشدا، اس علم میں سے جو آپ کو دیا گیا ہے، مما علمت، جو آپ کو سکھایا گیا ہے، رشدا نیک علم، رشد و ہدایت کا علم جو آپ کو دیا گیا، رشد نیکی کو کہتے ہیں، تو آپ کو نیکی کا، رشد و ہدایت کا علم جو سکھایا گیا ہے، کیا آپ اس میں سے مجھ کو سکھا سکتے ہیں؟ کیا میں اس مقصد سے آپ کے ساتھ چلوں؟ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔ اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چلوں تاکہ آپ مجھے رشد و ہدایت اور نیکی کی وہ باتیں سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ خضر علیہ السلام سے کہا کہ انہیں ان سے علم حاصل کرنے کی اجازت دیں، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ سے علم حاصل کروں، تاکہ حق کا پتہ چلے اور نور ہدایت حاصل ہو، یعنی مزید نور ہدایت، نور ایمان حاصل ہو۔ امام شوکانی لکھتے ہیں کہ اس میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے افضل تھے، یعنی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہاں پر تو موسیٰ علیہ السلام شاگرد بن رہے ہیں اور خضر علیہ السلام استاذ بن رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے اجازت مانگ رہے ہیں علم سیکھنے کا کہ آپ ہمیں علم سکھائیں، تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام افضل تھے موسیٰ علیہ السلام سے؟ امام شوکانی کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے افضل تھے۔ کیوں ثابت نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑا علم اور مرتبے والا اپنے چھوٹے سے کوئی خاص علم حاصل کرتا ہے جو اس بڑے کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑے علم سے نواز رکھا تھا، تورات جیسی آسمانی کتاب دے رکھی تھی، شریعت کے احکام آپ پر نازل ہوتے تھے، وحی نازل ہوتی تھی، بہت سارے علوم تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ خضر علیہ السلام کو اللہ نے صرف یہ ایک خاص قسم کا علم دے رکھا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، لیکن خضر علیہ السلام کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ علم تھا، اس لیے کہ تورات پوری کتاب دی گئی تھی اور رسول تھے، اولو العزم رسولوں میں سے تھے۔ خضر علیہ السلام کے پاس کوئی کتاب نازل ہوئی تھی اس کا تذکرہ نہیں ہے، تو ایک خاص قسم کا علم غیب خضر علیہ السلام کو حاصل تھا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہ تنبیہ کرنا تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ نے جو کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے، میرا فلاں بندہ ہے، آپ اس کے پاس جائیں، اس کے پاس بڑا علم ہے۔ تو تنبیہ کے طور پر ایسا کیا گیا، اللہ نے حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے ایک خاص واقعے کے لیے، تو ایک خاص علم میں خضر علیہ السلام آگے تھے، لیکن باقی دیگر علوم میں موسیٰ علیہ السلام ان سے افضل تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ محدثین جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، امام بخاری امام ترمذی سے بڑے ہیں علم حدیث میں اور استاذ ہیں،
لیکن امام بخاری بھی کبھی کبھی ترمذی سے اپنے شاگرد سے روایت کرتے ہیں. اور علم کے باب میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے سے بڑے سے نہ سیکھے، اپنے کے برابر شخص سے نہ سیکھے، اور اپنے سے کمتر شخص سے نہ، یعنی اپنے استاد سے بھی، اپنے ساتھی سے بھی، اپنے شاگرد سے بھی سیکھنے والا جو ہوتا ہے وہی دراصل عالم ہوتا ہے، جو تواضع اختیار کرتا ہے. جہاں بھی علم ملا وہ سیکھ لیا. یہ نہیں کہ وہ چھوٹا ہے، وہ ساتھی ہے، وہ بڑا، سب سے علم سیکھنے والا ہوتا ہے. اچھا، ایک بات اور جو ضروری ہے یہاں پر کہنا، اور اس بارے میں بھی بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے گمراہ لوگ اس آیت کو بنیاد مان کر یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ ولی نبی سے افضل ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام ولی تھے اور موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، نبی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ولی نبی سے افضل ہوتا ہے. بعض گمراہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور اس لیے بعض ولیوں کو نبیوں سے افضل گردانتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس طرح کا عقیدہ بھی گمراہ کن عقیدہ ہے اور باطل عقیدہ ہے، باطل نظریہ ہے، بلکہ ایک طرح کا اس کے اندر کفر پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ درجہ اور مرتبہ نبیوں کو عطا کیا ہے، تو کوئی ولی کسی نبی سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہے، افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ نہایت غلط بات ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. امام شوکانی نے جو پہلے بتایا ہے کہ وجہ کیا تھی خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے جانے کا، ایک خاص علم اور حکمت تھی ان کے پاس جس کو حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام ان سے افضل تھے اور افضل ہیں. موسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ بہت بڑے رسول ہیں، پانچ اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، باوجود اس کے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کا علم سیکھنے کے لیے کیا میں چل سکتا ہوں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم سیکھنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ شاگرد اپنے استاذ کے ساتھ ادب اور احترام کا معاملہ رکھے، ادب اور احترام کا معاملہ ملحوظ رکھے، گرچہ شاگرد اپنے استاذ سے افضل اور بہتر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کسی معاملے میں وہ اپنے سے کمتر درجے کو استاذ بنا رہا ہے تو پھر استاذ کی طرح سے قدر کرے. یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ بہت ہی ادب کے ساتھ کہا کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ کے پاس جو علم ہے اس میں سے میں سیکھ سکوں. یہ بات معلوم ہوتی ہے اس سے کہ استاذ کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے اس سے کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے، خاص بندہ بننے کے لیے بہت سارے اسباب اختیار کرنا ہوتا ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے اچھا اخلاق والا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کی صحبت اختیار کی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور اچھے اخلاق سے پیش آئے. ایک بات اور یہ معلوم ہوتی ہے، جو کہا کہ آپ کے پاس جو رشد و ہدایت کا علم ہے اس میں سے میں حاصل کروں گا علم. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو نفع بخش علم ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے جو انسان کی خیر اور بھلائی کے راستے کی طرف رہنمائی کرے، وہی علم نفع بخش علم ہے. اس کے علاوہ جو بھی علم ہے وہ علم یا تو نقصان دہ ہے یا ایسا علم ہے جس میں فائدہ نہیں ہے. تو نفع بخش علم انسان کو حاصل کرنا چاہیے، اس کا نفع اور فائدہ دین یا آخرت میں ہو یا دنیا میں ہو، لیکن فائدہ ہونا چاہیے، نفع ہونا چاہیے. بیکار کا علم جس کا کوئی فائدہ نہیں،
یا جس میں نقصان ہے، ایسے علم سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ تو یہ آیت نمبر 66 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہوئی۔ آیت نمبر 67 میں ہے قال انک لن تستطیع معی صبرا، قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا یعنی خضر علیہ السلام نے کہا، انک بے شک آپ، لن تستطیع معی صبرا میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ حاصل کر سکوں، تو اس کے جواب میں خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ انک قال کہا، انک بے شک آپ، لن تستطیع نہیں کر سکتے، معی صبرا میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ کیوں کہا خضر علیہ السلام نے یہ کیوں کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ صبر نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ جیسا کہ آئندہ واقعات آئیں گے، ایسے ایسے واقعات آتے ہیں جو دین اور شریعت کے خلاف ہیں، ظاہر میں بچے کا قتل کر دینا اور جو ہے کشتی میں سوراخ کر دینا، تو یہ سب خلاف شریعت واقعات کا علم ان کے پاس تھا، اس کے اندر جو حکمت تھی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو یہی سمجھنے والے تھے کہ یہ تو بالکل غلط کام کر رہے ہیں، تو اس لیے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ ایسے ایسے افعال دیکھیں گے، ایسے ایسے کام دیکھیں گے کہ جس کی آپ کی شریعت، آپ کا دین اجازت نہیں دیتا ہے، تو آپ فوراً ٹوکیں گے، اعتراض کریں گے، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، صبر نہیں کر سکتے، اس لیے کہا۔ آیت نمبر 67 میں۔ آیت نمبر 68 میں ہے وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور جن باتوں کا آپ کو علم نہیں ہے ان پر آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور کیسے آپ صبر کر سکتے ہیں، عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس کے بارے میں آپ کو خبر نہیں، جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ جس چیز کا آپ کو پورا علم نہ ہو تو آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ آپ صبر نہیں کر سکتے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، گویا کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ نقل کیا ہے کہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم دے رکھا ہے، جس کا میں عملی مظاہرہ آگے کرنے والا ہوں، آپ اس کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ مجھ پر اعتراض کریں گے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے جن بعض غیبی امور کا علم دیا ہے اس کی تائید اس علم وحی سے نہیں ہوتی ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور چونکہ آپ صاحب شریعت رسول ہیں اس لیے ایسا کام دیکھ کر آپ کے لیے خاموش رہنا جائز نہیں ہوگا، ممکن نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ آپ کے علم کے مطابق ایک ناجائز اور منکر کام ہوگا، تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو آگے کیا فرمایا؟ آیت نمبر 69 اور 70، یہ دونوں آیت ہم لے لیتے ہیں، اس لیے کہ پھر اس کے بعد سے واقعہ شروع ہو جائے گا، کشتی والا واقعہ۔ آیت نمبر 69 میں فرمایا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، قال کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ستجدنی ان قریب آپ پائیں گے مجھ کو، ان قریب، تجدو آپ پائیں گے، نی مجھ کو، ستجدنی ان قریب آپ مجھ کو پائیں گے، ان شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو، ان اگر شاء چاہا اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو کیا پائیں گے؟ صابرن صبر کرنے والا، مجھ کو صابر پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی اور میں نافرمانی نہیں کروں گا، ولا اعصی، عصا عصی مطلب نافرمانی کرنا، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا، خلاف ورزی نہیں کروں گا، مخالفت نہیں کروں گا، لکا امرا آپ کے حکم کی، میں آپ کی کسی بات کی میں نافرمانی نہیں کروں گا، ولا عاصی لکا امرا آپ کی کسی بات کی، کسی معاملے کی آپ جو
کہیں گے جو کریں گے میں چپ چاپ رہوں گا، خاموش رہوں گا، میں صبر کروں گا اور میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ وعدہ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ پورے عزم کے ساتھ خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کا پورا عزم اور ارادہ پختہ کر لیا تھا اور اس کے لیے باضابطہ لمبا اور مشقت بھرا سفر کیا تھا، تو چونکہ انہوں نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ علم سیکھنا ہے، اس لیے کہا کہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ صبر کروں گا اور آپ جو کریں گے وہ میری رائے کے خلاف بھی ہوگا تو میں چپ رہوں گا اور آپ کے فیصلے کی مخالفت نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ وعدہ کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا، یہ سوچ کر کیا کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ان کی بات اگر نہیں مانوں گا اور بات بات پر ٹوکوں گا تو پھر میں علم حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ تو مقصد جو تھا سفر کرنے کا وہ مقصد حاصل ہو جائے، اس لیے انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ میں خاموش رہوں گا، صبر کروں گا، میں کچھ نہ بولوں گا۔ آیت نمبر 70 آج کے درس کی آخری آیت نمبر 70، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا۔ قال فإن اتبعتني، کہا انہوں نے، یعنی خضر علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ فإن اتبعتنی، اگر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہی ہے، فإن اتبعتنی، اگر تجھے میری پیروی کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ چلنا ہی ہے، اتباع یتبع پیروی کرنا، چلنا ساتھ میں پیچھے، فإن اتبعتنی، اگر آپ کو میرے ساتھ چلنا ہی ہے، فلا تسألنی، تو آپ مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھیں گے، فلا تسألنی، آپ مجھ سے کچھ بھی سوال نہ کرنا، کچھ بھی نہ پوچھنا کسی چیز کے بارے میں، عن شیئن، کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا، فلا تسألنی عن شیئن، سأل یسألو، پوچھنا، سوال کرنا، آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، حتی، یہاں تک کہ احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں، یہاں تک کہ میں خود ہی اس کے بارے میں آپ سے تذکرہ کروں، جب تک میں نہ بتاؤں آپ کچھ نہیں پوچھیں گے، اس شرط پر میں آپ کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیتا ہوں، یہ کہا خضر علیہ السلام نے۔ آیت نمبر 70 میں کیا کہا کہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میری ایک نصیحت ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ میں ایسے کام کر رہا ہوں جن کی تائید آپ کے علم وحی سے نہیں ہوتی ہے، جس کی اجازت آپ کے دین اور شریعت میں نہیں ہے، تو آپ مجھ پر اعتراض نہیں کریں گے اور انتظار کریں گے یہاں تک کہ میں خود ہی اس کے اسباب کے بارے میں بیان کر دوں۔ تو یہاں تک آج کا درس ہوا، انشاءاللہ آیت نمبر 71 سے 71 سے باضابطہ جو 3 واقعات ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات میں، انشاءاللہ اس کا بیان شروع ہوگا۔ تو آج کا درس یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ آج کے درس میں ہم نے جانا اور سیکھا اور جو بھی نصیحتیں ہمیں ملی اور جو بھی عقیدے کی بات ہم نے جانا اور جو بھی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کو یہاں دور کرنے کی کوشش کی گئی، تو ان تمام چیزوں کو خوش دلی کے ساتھ اور کھلے دل سے ماننے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق بخشے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو، ہماری اس شرکت کو قبول فرمائے اور اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت کو اللہ رب العالمین سنوار دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔